बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। फसाद अखलाक का नया नाम करप्शन है और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज शायद पाकिस्तान का हर इंसान किसी ना किसी तौर पे इस करप्ट माशरे में की जद में आ चुका है। महरूम अखलाक हुआ है, आरिये किरदार हुआ है। हैरत की बात है और नतीजे में करप्शन की गिरफ्त में है और अब पाकिस्तान में लूट खसूट और तकाज़े दौलत फसाद अखलाक का एक किरदार नजर आता है। ये सब कुछ मैं क्यों कह रही हूँ, यकीनन आप जानते हैं कि पनामा की तर्ज पे एक और पेपर सामने आ गए हैं जिसे पंडोरा पेपर्स कहा जा रहा है और इसमें किस किस का नाम शामिल है। ये हैरत अंगेज बात है कि 700 के करीब पाकिस्तानियों का नाम शामिल है, जिसमें शौकत तरीन, फैसल वाडवा, अली डार, शर्जील मेमन और अलीम खान के नाम भी शामिल हैं। साबिक फौजी अफसरान के अहले खाना के नाम भी ऑफशोर कंपनीज में हैं। लेकिन आखिर ये ऑफशोर कंपनीज हैं क्या और इसका मकसद क्या होता है, इस पे भी बात करना जरूरी है। अगर ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर हो और गैर कानूनी काम में इस्तेमाल ना हो तो कंपनी बनाना क्या गैर कानूनी है या नहीं है, इस पे ही बात करेंगे। और कुछ ये भी कि वफाकी वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना की भी ऑफशोर कंपनी पंडोरा पेपर्स में शामिल है। अब ये बात सियासतदानों की तरफ से आना कि हमारे अहले खाना से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये भी बड़ी अचंभे की बात है। कोई कहता है कि मेरे भाई का अगर कारोबार है तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कोई कहता है कि जिन कंपनीज का और फ्लैट्स का जिक्र किया गया है ये तो बहुत पहले से ही डिक्लेयर थे। और हैरत की बात एक और भी है कि शेख रशीद साहब कहते हैं ये तो वही सब नाम है जो कि दोहराए जा चुके हैं, अब इसमें नया क्या है। क्या ये कहना दुरुस्त ना होगा कि पहले भी अगर कोई नाम थे तो क्या गवर्नमेंट को इस हवाले से पता नहीं था? और अगर पीटीआई गवर्नमेंट के कुछ लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं तो क्या इमरान खान साहब उसी तर्ज पे फुर्तियां दिखाएंगे जिस तरह से उन्होंने पानामा के सिलसिले में फुर्तियां दिखाई थी और उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे? अब तो ये कहा जाता है कि पंडोरा पेपर्स में जिसका भी नाम होगा उसके खिलाफ तहकीकात की जाएंगी, लेकिन क्या उन तहकीकात के अलावा भी कोई और बयान पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आना चाहिए था? क्या मेरे कप्तान को ये नहीं कहना चाहिए था कि उन लोगों के खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे और दरखास्तें देंगे कि जिनका नाम इन पंडोरा पेपर्स में शामिल है? इसी हवाले से प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब नईम साहब, नईम कुरैशी साहब, आप कॉलम निगार हैं, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब मेजर रिटायर शेख नदीम साहब, आप तजियाकार हैं, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, ये पहले तो ये बताइए कि ये पंडोरा पेपर्स हैं क्या? ये सहाफ़ियों की एक तंजीम है जी, ICIJ। ये इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की एक इंटरनेशनल तंजीम है और ये इस किस्म की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स जो हैं दुनिया भर के बाअसर अफराद की छुपी हुई दौलत का सुराग लगाने के लिए अक्सर ये इस किस्म की रिपोर्ट्स बनाते हैं, जिसमें से एक पनामा भी थी, एक पैराडाइज भी थी और अभी ये पंडोरा पेपर्स भी आपके सामने आ गए हैं। इसमें जो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी, तकरीबन दुनिया के 117 ममालिक से ज़्यादा के 600 सहाफ़ियों की ये टीम थी जी, और इन्होंने जो है 2 साल इसको इन्वेस्टिगेट किया है। 1 करोड़ 19 लाख डॉक्यूमेंट्स को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें वेरीफाई किया, जिनकी कंपनी ने उनसे राब्ते किए और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है कंपाइल हुई है। लेकिन सिर्फ 700 सिर्फ पाकिस्तानी, जिसमें 700 पाकिस्तानी शामिल हैं। ये बड़ी हैरत की बात है कि एक ऐसा मुल्क जो कि खुद जो है करप्शन के खिलाफ लड़ भी रहा है और जिसकी एक नई गवर्नमेंट आती है जो कि तब्दीली का नारा लगाती है, उसके बावजूद भी 700 पाकिस्तानियों के नाम इसमें सामने। पनामा में 476 थे, अभी 700 हैं। अभी कोई नए पेपर आएंगे तो 1000 होंगे जी। ये आपकी प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन इसलिए है कि जब पनामा के देखें कि नवाज शरीफ चूंकि सियासी शख्सियत थे और उनकी जिम्मेदारी बहरहाल ज्यादा है, जो अवामी ओहदों पे होते हैं उनकी बहरहाल जिम्मेदारी सबसे ज्यादा, वो ठीक था, लेकिन बाकी लोगों के बारे में हमें आज तक नहीं पता कि उनका क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि इसमें चंद सियासी लोगों को ही निशाना बनाया जाएगा, बाकी को कुछ भी नहीं कहा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, प्रोग्राम के दूसरे गेस्ट की तरफ हम चलते हैं, मेजर रिटायर शेख नदीम साहब। नदीम साहब, क्या कहते हैं ये बात जो एक मैंने कही कि अगर ऑफशोर कंपनियां डिक्लेयर हों और गैर कानूनी काम ना कर रही हों तो वो अपनी तौर से ठीक है, और अगर इस तरह से हो कि शो नहीं की हुई और गैर कानूनी काम में मुलव्वस है उसी वक्त ही उसको गलत साबित किया जाए, क्या ऑफशोर कंपनी का होना सिर्फ नेगेटिविटी ही है? देखिए, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें कि ऑफशोर कंपनी क्या होती है।
یہ جو سارا کیس ہے یہ ہے کیا. اس میں 3 ٹرمنالوجیز یوز کی جاتی ہیں. ایک منی لانڈرنگ, سیف ہیونس, اور اس کے بعد یہ جو تھرڈ ہے کہ آپ آف شور کمپنی اسٹیبلش کرتے ہیں. آف شور کمپنی میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے میرے پاس پیسے ہیں جو میں نے کسی انڈسٹری سے کمائے یا رشوت سے لیے, میں وہ پیسے بینک میں نہیں جمع کرتا, ڈکلیئر نہیں کرتا, کیونکہ مجھے اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا. میں وہ کسی طرح سے یہاں کسی کو دے کر ملک سے باہر پیسہ بھیج دیتا ہوں. وہ پیسہ سم ہاؤ دی ادر, آپ کو پتہ ہے بہت سارے ذرائع ہیں پاکستان, وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے جس کو آپ منی لانڈرنگ کہتے ہیں. باہر دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جو اپنے آپ جن کو سیف ہیونس کہا جاتا ہے فائنینشلی. مطلب منی لانڈرنگ کا وہاں پہ کوئی قانون ہے ہی نہیں. پاکستان میں بھی 2010 وہ کہتے ہیں جو مرضی پیسہ آ جائے وہاں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی کمپنی, آپ کارپوریشن ٹیکس ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی بھی کمپنی اسٹیبلش کرنا, رجسٹر کرنا بہت آسان ہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے آیا, آپ بس پیسہ لے کر آئیں, ٹھیک ہے, اور آپ کہیں بھی دنیا کے اندر وہاں کی کمپنی سے پیسہ لے کر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, پرچیزز کر سکتے ہیں. پناما ہے, UAE ہے, ہانگ کانگ ہے, سنگاپور ہے, ایون امریکہ کی کچھ اسٹیٹس ہیں جیسے ڈیکوٹا ہے, نویڈا ہے, اور جس میں آپ کا انگلینڈ بھی شامل ہے. بہت سارے ملک ہیں جو یہ کرتے ہیں. جیسے سب سے بڑا جو ان کا لیڈر ہے وہ سوئٹزرلینڈ ہے. آپ نے پاکستان میں بہت زیادہ سنا ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ میں پیسہ بھیجا ہوا ہے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی پیسہ لے آئیں, ہم نہیں پوچھیں گے کہاں سے آئے, اس پیسے سے. اب یہ تو ہوگی منی لانڈرنگ. دوسرا ہے اس میں آف شور کمپنی. آف شور کمپنی کوئی فزیکل کمپنی نہیں ہوتی جیسے ایک میٹرو ایک کمپنی ہے, نہیں, نہ اس کا کوئی آفس ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی امپلائی ہوتا ہے. وہ صرف پیپر پہ کمپنی ہوتی ہے کہ جیسے میں میجر ندیم میرا نام ہے, تو نیڈ کے نام سے میں نے کمپنی کھول لی. اب میری آئیڈینٹی چینج ہو گئی, اب میں نیڈ ہو گیا, ایک کمپنی نیڈ کمپنی ہے. کوئی کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی نوبڈی نوز. اب یہ کمپنی کیا کرتی ہے کہ انگلینڈ میں مجھے فلیٹ خریدنا ہے, اگر میں اپنے نام سے فلیٹ خریدتا ہوں میجر ندیم کے نام سے, تو یہ ڈکلیئر ہو جائے گا, مجھے اس کا ٹیکس بھی دینا پڑے گا, مجھے یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا یہ پیسہ کہاں سے لائے تم. لیکن میں نے ایک آف شور کمپنی بنائی کاغذوں پہ, پناما کے اندر, UAE کے اندر, سنگاپور کے اندر, ہانگ کانگ میں, سوئٹزرلینڈ میں. وہ کمپنی اب انگلینڈ کے اندر فلیٹ خریدتی ہے. انگلینڈ کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی دنیا میں کہیں بھی ہو وہ ہمارے یہاں پراپرٹی پرچیز کر سکتی ہے. حالانکہ ہم نے کتنا سنا ہے کہ انگلینڈ میں قانون ایسا ہے ویسا ہے. برطانیہ میں بھی جو ہے منی لانڈرنگ کا کوئی ایسا قانون ایسا نہیں ہے. دیکھیے ان کا یہ قانون تو ہے کہ پیسہ باہر فلائی نہ کرے, لیکن انسائڈ انورڈ جو فلو ہے اس کو وہ بائنڈ نہیں کرتے. کہتے ہیں جی کہیں سے بھی لائیں, یہ لے جائیں, خرید لیں, یہ خرید لیں, آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. ابھی انگلینڈ نے وہ ڈرافٹ کیا ہے قانون, کیونکہ ابھی ہوا کہ جی آئرلینڈ نے جو ہے وہ ایپل کمپنی وہاں پہ لگا دی, کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹیکس کے بارے میں, تو ان کو وہاں پروفٹ ہو رہا ہے. تو اب انگلینڈ اپنے یہاں قانون لا رہا ہے. انگلینڈ میں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے, آپ جتنے مرضی وہاں پراپرٹی پرچیز کر لیں, آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. کسی کو نہیں پتا کہ یہ جو فلیٹ ہے اس کا اونر کون ہے. اس کا اونر بھی اگر آئے گا ڈاکومنٹس کے اندر تو نیڈ ہے. نیڈ کیا ہے جی, نیڈ جی پناما کے اندر کوئی کمپنی ہے جی, اس نے خریدی ہے. نو بڈی نوز کہ یہ پناما میں جو نیڈ کمپنی ہے یہ کس کی ہے, کس ملک میں رہتا ہے, وہ کیا ہے. دس از ہاؤ منی لانڈرنگ اور سیف ہیونس اور یہ جو آپ کا آف شور کمپنی اس طرح سے انٹیگریٹ ہوتی ہیں, اور اس کے تھرو جو غیر قانونی پیسہ ہوتا ہے جس پہ ٹیکس نہیں دیا ہوتا یہ ہوتا ہے. ہاں اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈکلیئر بھی کر دیتے ہیں, جیسے شوکت ترین صاحب کہتے ہیں جی میں ڈکلیئر کر دیا تھا یہ, یا خسرو بختیار صاحب کہتے ہیں, اور اب نہیں ہے وہ, یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں ایک انکم ٹیکس ریٹرن میں, اگلی میں کہہ دیتے ہیں جی وہ ختم ہوگی. کہنے کو ہو بھی جاتا ہے, نہیں بھی ہے. لیکن جب آپ ٹیکس میں ڈکلیئر کر بھی دیتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ یہ کمپنی نام آنے کے بعد بھی اتنے دھڑلے سے گورنمنٹ آفیشلز بیان بھی دے رہے ہیں. اس پہ مجھے بڑی حیرت ہے. نعیم صاحب کے پاس میں آؤں گی. نعیم صاحب بڑے دھڑلے سے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جی ہماری تھی اور پہلے بھی ڈکلیئر کر دیا تھا. کب ڈکلیئر کیا تھا, کب ہوا تھا یہ سب کچھ؟ عبدالعلیم خان صاحب کہہ رہے ہیں جی 15 سال سے میں نے تو ڈکلیئر کی ہوئی ہے.
وہ تو یہی ہے، لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف 4-5 جو مشہور سیاستداں ہیں ان کے تو نام آ رہے ہیں، اس میں دیکھیں سابق فوجی بھی ہیں، لیکن دیکھیں وہ مسئلہ بھی ہیں، فوجیوں کی طرف بھی ہم بزنس مین آئیں بھی گے. ہیں، نہیں صاحب بزنس مین مجھے بھی اس ہیں. بات کا جواب چاہیے کہ اگر وہ تبدیلی سرکار آئی تھی ہاں اور کپتان صاحب جو آئے تھے جن کا ایک بڑے ووٹ بینک کی وجہ ہی یہ تھی کہ لوگوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کرپٹ نہیں ہوں گے، تو اب لوگوں کے لیے بھی ایک شاکنگ بات ہے کہ انہی کی جماعت کے کچھ لوگوں کا جو ہے نام سامنے آ جاتا ہے. دیکھیں شاکنگ اس لیے نہیں ہے کہ پچھلے 3 سال سے تسلسل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران صاحب کے جو ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے قریب ترین ہیں، وہ سب کرپشن میں ملوث ہیں. یہی کہہ رہے تھے لوگ اور اب یہی ثابت بھی ہوا ہے. اب یہ اصل میں وزیر اعظم صاحب کا امتحان ہے. جو کچھ انہوں نے پاناما میں کہا تھا وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے، روز سنایا جا رہا ہے ٹی وی پہ. کیا اسٹینڈ تھا وزیر اعظم صاحب کا؟ انہوں نے ایک ٹویٹ میں اسپینش وزیر منسٹر کا جو ہے وہ دیا ہوا تھا کہ جو اس نے فوراً ریزائن کر دیا بغیر کسی کمیٹی، بغیر کسی تحقیق کے، جیسے اس کا نام آیا. وہ ٹویٹ ریکارڈ پر ہے، وہ دکھایا جا رہا ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو وہ اپوزیشن کے ساتھ پاناما کے وقت کر رہے تھے. یہ اصل میں اب ان کا بھی امتحان ہے. جتنی وہ باتیں، جتنی تقریریں کر رہے تھے، اب یہ بھی روزمرہ کی کہانی ہو گئی ہے کہ ہر میڈیا پر جو ہے ان کے پرانے اسٹیٹمنٹ دکھائے جا رہے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب کے لیے ٹائم آ گیا ہے کہ وہ حقیقی طور پہ اگر امین اور صادق کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو ثابت کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو وہ پاناما میں لوگوں کے ساتھ مطالبہ کر رہے تھے. یہ وقت آ گیا ہے جی ان کا. خاص طور سے خسرو بختیار، آپ کی بات بالکل بجا ہے. یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بلکہ یہی دلیل تو سب سے خطرناک ہے. یہ بات اسحاق ڈار صاحب نے کی ہوئی ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کس طرح دبئی میں پراپرٹی بنائی. اب 20 سال گزر گئے، ہر بات میں کہہ دیتے ہیں جی یہ میرے بیٹوں کا کاروبار ہے. نہیں صاحب اس پہ بھی آئیں گے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب نے پنڈورا بکس کے حوالے سے جو بھی پنڈورا پیپرز کے حوالے سے جو بھی بیان دیا، کیا وہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا؟ یہی سوال ہے کہ آگے چلیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. بات ہو رہی ہے پنڈورا پیپرز کے حوالے سے، اور کچھ بات یہ بھی ہے کہ نعیم صاحب یہ بتائیں مجھے کہ کیا وزیر اعظم کا جو بیان اس وقت آیا ہے عمران خان صاحب کا، وہ کافی تھا دینا کہ ہم اس کے خلاف تحقیقات کریں گے؟ کیا یہ بیان کافی ہے؟ اس اعتبار سے تو کافی ہے. وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے محتاط اسٹیٹمنٹ ہی جاری کرنا ہے. لیکن یہ بھی بڑی چیز ہے کہ انہوں نے فوراً ریئیکٹ کیا اور ایک انویسٹیگیشن سیل بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اور کیونکہ اس میں دیکھیے صرف کابینہ کے ارکان ہی نہیں ہے نا، 700 افراد ہیں، سب کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سب نے پیسے کس طرح باہر بھجوایا، یہ ہونا چاہیے نا، کہ پورے معاملے کی چھان بین ہو. اس میں سے کتنے لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے، واقعتاً ڈکلیئر کیا ہے یا صرف اخبارات میں بیانات کی حد تک ڈکلیئر کیا ہے. ایک چیز یہ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ان کے تمام کے کیسز جو آگے فارورڈ کرنے چاہیے. اس کو ایک عمران صاحب کو چاہیے کوئی ایسا کام کر دیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ عمران صاحب نے اپنے دور میں کیا، کہ اس کو منطقی نتائج تک پہنچائیں اس کو. جی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں سمیر شیخ صاحب، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر پنڈورا پیپرز میں پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کے بھی نام آ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آج وہ لوگ جو بڑے اس انتظار میں تھے کہ شاید عمران خان صاحب کا نام پنڈورا پیپرز میں ہوگا، تو ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور آج الحمدللہ وہ صادق اور امین انٹرنیشنلی بھی ہو گئے. اور آپ نے دیکھا کہ ہی از دا اونلی پرائم منسٹر ان دا ورلڈ جنہوں نے پنڈورا پیپرز پہ ٹویٹ بھی کیا اور اس کو ویلکم بھی کیا. سمیر شیخ صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن جو ٹیم ہے، وہ ٹیم جو بنتی ہے حکومت کے ساتھ، حکومتی وزراء، ان سب کا بھی صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر عمران خان صاحب کا نام نہیں آیا اور حکومت میں شامل دوسرے وزراء کا نام آ گیا ہے تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، جن لوگوں کا نام آیا ہے پرائم منسٹر نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے جو فارمولیٹ ہوئی ہے وہ ایک ہائی پاورڈ انویسٹیگیٹو کمیٹی ہوگی جس کے اندر نیب بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، ایف بی آر بھی ہے اور اینٹی کرپشن بھی ہے.
उस कमेटी जो है वो स्क्रूटनाइज करेगी सारे मेंबर्स को, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, चाहे वो पीटीआई का क्यों ना हो। और बाकी आप जिनकी बात कर रही हैं वो इस कमेटी के अंदर वो खुद अपने लेंगे, और अगर वो इसमें हो जाता है इनका नाम कि उन्होंने कोई रॉन्ग डूइंग्स की हैं और किसी भी तरीके से अपनी वेल्थ छुपाने के लिए या टैक्स बचाने के लिए की है, तो उनको सजा मिलेगी। देखें, इमरान खान साहब मदीने रियासत की बात करते हैं और मदीने रियासत का ही फॉर्मूला फॉलो होएगा इधर। और जहां तक आप उन लोगों की बात कर रहे हैं, अगर आप अलीम खान साहब की बात करते हैं तो उन्होंने भी इस पे ट्वीट किया है कि मेरी जो एसेट्स है वो 15 साल से डिक्लेयर्ड है। उनकी जो कंपनी है हैक्सम, जो बार बार आ जाती है, वो कहते हैं वो डिक्लेयर हुई भी है, 15 साल से डिक्लेयर हुई भी है, लेकिन उसके बावजूद ये कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी। लेकिन मैं ये आज ये पूछना चाहता हूँ, जो शरीफ खानदान के आधे खानदान वालों का नाम आया इसके ऊपर, उन लोगों ने ऐसी बात क्यों नहीं की कि इसमें कमेटी बना दिए जाए? वो तो अभी तक पीटीआई हुकूमत पे कीचड़ उछाल रहे हैं और अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। पीपल्स सर आपने ये बात की है, यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि नून लीग का ये मौकफ है कि जो है वो यहाँ पे ये जो नाम सफदर साहब का, जुनेद सफदर का चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत चलाया जा रहा है। ये अपने वुज़रा से तवज्जो हटाने के लिए जुनेद सफदर का नाम लिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा से एक और जी सना, देखिए, जुनेद से हटकर अली दार का भी नाम है उसमें, जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, ठीक है। उसके साथ साथ राहील मुनीर का भी नाम है, जो मरीम नवाज के दामाद है। और क्या कहते हैं, जुनेद सफदर का भी कुछ निजी टेलीविजन का न्यूज चैनल नहीं सर, निजी टेलीविजन नहीं, मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज है कि पीटीवी ने ये न्यूज चलाई है कि जुनेद सफदर साहब के भी नाम है, जबकि उमर चीमा साहब जो कि इस तहकीकात में शामिल थे, जो कि सहाफी हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने जो तहकीकात की है मेरे सामने जुनेद सफदर साहब का नाम नहीं आया। और जुनेद सफदर साहब ने खुद ये बयान दिया है कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। हमने यहाँ किसी पे कीचड़ तो नहीं उछालना है ना? बिल्कुल नहीं उछाला, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। आप नुमाइंदा बिल्कुल मैं बिल्कुल हम कीचड़ नहीं उछाल रहे। मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ कि पीटीवी जो कि एक गवर्नमेंट का चैनल है, वो नाम कैसे ले लेता है? सुन लेना, मेरी भी यार सुन जी, ठीक है। सिर्फ पीटीवी पे नहीं, सबसे पहले ARY पे चली थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आपने पीटीवी का नाम दिया तो मैं बता दूं आपको। ARY पे न्यूज चला था, दूसरी चैनल्स पे भी चला था, पीटीवी पे भी चली थी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अगर जुनेद सफदर नहीं है तो अच्छी बात है अगर नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अली दार भी हैं, जो साजदार के बेटे हैं और बड़े करीबी साथी हैं PMLN के, और उनके रिश्तेदार भी हैं। उसके साथ साथ राहील मुनीर का भी नाम है उसके अंदर। देखें, आज मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सारी पार्टीज, अब शर्जील मेमन का नाम है तो बिलावल भुट्टो को इस पे ट्वीट करना चाहिए था ना, अपना स्टेटमेंट जारी करना चाहिए था। उनकी तरफ से अभी तक कोई इस पे ना शर्जील मेमन के कोई वजाहत आई है, ना बिलावल की वजाहत आई है इस पे। मेरा प्राइम मिनिस्टर पहला दुनिया का प्राइम मिनिस्टर है जिसने इस पे ट्वीट किया, जिसने इसको वेलकम किया, और उन्होंने ये कहा कि मेरी 2 डेकेड्स की स्ट्रगल है, इस इल गॉटन वेल्थ जो लोग जो है वर्ल्ड कम्युनिटी इसको जो है सीरियसली इस इशू को रेज करे। ये मेरे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। उन्होंने ये तक कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह उन्होंने इंडिया में वेल्थ चोरी की, इसी तरह ये रूलिंग एलीट जो है वो डेवलपमेंट वर्ल्ड में ये हरकतें करते हैं। उसके बाद एक कमेटी भी बना दी, और उस कमेटी के अंदर सबको, पार्टी जो, चाहे हमारे लोग पार्टी के लोग हो या नूक के हो या कोई भी इस मुल्क का जिसने चोरी किया और इस तरह की चीजें की, तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है जनाब समीर शेख साहब, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। हम इस वक्त शेख नदीम साहब की तरफ चलते हैं। शेख नदीम साहब, ये कितनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी है इसकी, और ये आखिर कौन है जो ये चीजें सामने लेके आते हैं? क्या इनको माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता? ये जो 2 सहाफी हमारे पाकिस्तान से जिन्होंने इस पे काम किया था, ये किस तरह से शामिल होते हैं इस इदारे में? देखिए, मैंने बताया कि ICIJ एक NGO है जो डोनेशंस पे चलती है। इन्होंने अपना एक नेटवर्क बना लिया है कि आप सहाफ़ी हैं, हमारे साथ आ जाएं, हमारा मेंबर बन जाएं। वो मेंबर बन जाते हैं, उनसे फिर वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं पर्टिकुलर लोगों की जिनको सस्पिशन होता है कि इनकी कहीं पे कोई इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग का कोई हो सकता है या ये रॉन्ग डूइंग्स कर रहे हैं। तो वो फिर इस तरह से उन्होंने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ जो है ये जमा किया, और इसकी फिर वेरिफिकेशन भी उन्होंने की, और ये एविडेंसेस मौजूद हैं, इसलिए ये बहुत ऑथेंटिक है।
ٹھیک ہے. ہاں رہی بات کہ یہ آف شور کمپنیز جو ہیں یہ لیگل ہیں, انلیگل ہیں, ڈکلیئرڈ ہیں, ناٹ ڈکلیئرڈ ہیں. دیکھیں جو بھی چیز فیک ہوتی ہے چاہے وہ ڈکلیئر ہو, دیکھیں میں نے کہا نا آف شور کمپنی کون سی ہے, جو وہاں پہ جس کا نہ آفس ہے نہ اسٹاف ہے, اس کو میں اگر ڈکلیئر بھی کر دوں تو یہ بدنیتی پہ مبنی ہے کہ میں نے ایک فیک کمپنی بنائی ہے. فار واٹ پرپز؟ کون سے صحافی ہیں جنہوں نے تحقیقات کی, کون سے صحافی ہوتے ہیں؟ یہ کوئی ایک صحافی نہیں ہے, یہ ایک کنسورشیم ہے. ٹھیک ہے, اس میں دنیا کے انہوں نے تقریباً کوئی 600 صحافیوں کو جمع کیا ہے, ہر کسی سے رپورٹ لی ہے, اور یہ ایک ادارہ ہے جو امریکہ میں ہے, واشنگٹن ڈی سی کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں انہوں نے ساری رپورٹیں کمپیوٹر پہ جمع کی, اینالائز کی, اور اب اٹھا کے انہوں نے دنیا کے سامنے پبلش کر دی. اس کو ویریفائی کیا, اس کے سوال نامے انہوں نے لوگوں کو بھیجے. جیسے عمران خان صاحب کو بھی ان کا کوسچنر آیا ہے کہ آپ جناب جسٹیفائی کریں, آپ کا نام ہمیں لگ رہا ہے اس طرح سے ہے. لیٹر آن بہرحال اٹ واز پرووڈ کہ ان کا نام وہ بائی مسٹیک تھا, ایرونسلی ایڈ ہوا تھا, وہ کسی اور کی پراپرٹی تھی, کسی اور کی آف شور کمپنی تھی جو انہی کے علاقے میں ان کی رہائش ہے. تو یہ بیسیکلی سب سے بڑی چیز, یہ چاہے ڈکلیئر ہو یا ان ڈکلیئر ہو, جو چیز بیڈ انٹینشن سے بنی ہوئی ہے, فیک بنی ہوئی ہے, یہاں سے اس میں پیسہ بھیجا جا رہا ہے اور آگے اس سے پرچیزز کی جا رہی ہے, تو وہ ویسے ہی رانگ ڈوئنگ ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ دنیا کے کچھ ملکوں میں لوگوں نے امیڈیٹلی ریزائن کر دیا. ٹھیک ہے, جیسے میرے معزز ساتھی نے بتایا, یہاں پر بھی عمران خان صاحب نے یہ آئی واش کے لیے ایک کمیشن تو بنا دی, کمیشن کے انڈر میں ایک سیل بنا دیا, 3 رکنی سیل, 700 لوگوں کے نام ہیں. وہ 3 لوگ کیا اس میں وہ کریں گے تحقیقات یا انویسٹیگیشن, اور کیا کریں گے؟ وہ ہر کوئی یہ بول دے گا, کیونکہ یہ کمپنیاں ان ملکوں کے اندر ہیں جہاں پہ کوئی بھی آپ کو ثبوت یا ایویڈنس نہیں. سمیر میر شیخ صاحب نے کہا کہ فلاں نے ٹویٹ کر دیا, کہ ٹویٹ کر دینا کافی ہوگا؟ ٹویٹ سے کیا فرق پڑتا ہے, ایون یہ سیل بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی جا کے باہر کوئی غریب آدمی اگر یہاں ڈبل روٹی چوری کر لیتا تو اس کے اگینسٹ انویسٹیگیشن کس سے ہوتی ہے؟ FIR سے, فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ. بڑا اگر چوری کرے, یہ مدینے کی ریاست ہے, بڑا اگر یہ اس طرح کے کام کرتا ہے, فیک آف شور کمپنی بنا کے یہاں سے پیسہ بھیج رہے ہیں اور وہاں سے آگے پرچیزز کر رہے ہیں, انگلینڈ کے اندر فلیٹس خرید رہے ہیں. پاناما ہوا تھا, اس پہ سیل بنا دیا, وہ انکوائری ہوگی, اس کو کیوں نہیں پہلے بند کرتے؟ پاناما کے خلاف تو آپ کورٹ تک چلے گئے تھے, جی, ابھی تک کورٹ میں جانے کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. جی ایسا ہی ہے بالکل. پاناما پہ آپ دیکھیں کتنا انہوں نے پریشرائز کیا تھا گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے, نواز لیگ کی گورنمنٹ تھی, بہت پریشر ڈالا, حالانکہ اس میں بھی کچھ نہیں ہوا اور اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو اپنے پروگرام بتاؤں, اس لیے کہ وہ جن کنٹریز کے اندر ہیں آف شور کمپنیز, وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں دیتے کہ جناب میجر ندیم کے نام پہ وہ کمپنی ہے کہ نہیں. وہ صادق و امین والی کہانی کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ صادق اور امین تو سب آئی واش ہے, آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے عمران صاحب ایز اے انڈیویجول اچھے کریکٹر کے ہوں, ایماندار, کیونکہ ابھی تک ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ جو پارٹی کے لوگ ہیں, انہوں نے فیک کمپنیز بنائی ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان پلیئرز کو فورگو کریں فوری طور کے اوپر. ٹھیک ہے, یہی بات جو ہے میں سمیر میر شیخ صاحب کے پاس بھی لے کے چلوں گی. سر, ترجمان نواز شریف محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح پاناما پیپرز کے بعد تحریک چلائی گئی اور پھرتیاں دکھائی گئی تھی, اسی طرح سے پنڈورا پیپرز میں بھی تحریک چلائی جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی پھرتیاں دکھائی جائیں گی؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو میرے معزز مہمان آپ کے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی والے اور نون والے باتیں کرتے ہیں, جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. بات یہ کہ ہماری حکومت ہے. جب پیناما لیکس آئی تھی تو پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, اور ہم ان سے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں اور اس کی ایک کمیٹی بنائیں. تو انہوں نہیں کر رہے تھے, سر وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں نا, کورٹ جانا پڑا. میری عرض سن لیں. ٹھیک ہے جی, آج الحمدللہ PTI کی حکومت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں خان نہ اپنوں کو چھوڑے گا نہ غیروں کو چھوڑے گا. جن لوگوں نے اس ملک کے اندر کسی بھی قسم کی رانگ ڈوئنگز کی ہے, ہم کورٹ کس طرح جائیں؟ ہم خود حکومت ہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی بنا سکتے ہیں جو خان صاحب نے اناؤنس کر دی ہے, اور اس میں 3 لوگ نہیں ہیں, نیب ہے, FI ہے, FBR ہے, اینٹی کرپشن, یہ پورے محکمے ہیں جو انویسٹیگیٹ کریں گے. یہ حکومت کا یہ کام ہوتا ہے. حکومت کا کام نہیں ہے کورٹ جانا. کورٹ تو آپ تب جاتے ہیں جب آپ کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہیں وہ جو بھی اس ٹائم سٹنگ حکومت ہو وہ پوری نہیں کر رہی ہو. تو آج خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی اس پہ آ گیا ہے, انہوں نے ویلکم بھی کیا ہے پنڈورا پیپرز کا یہ لیکس کو. انہوں نے بڑے کلیئر لفظوں میں بولا ہے کہ جن لوگوں نے کوئی کسی بھی قسم کا غلط کام کیا ہے, یہ ہمارے ملک کی اگر قوم کی ویلتھ لوٹی ہے, تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی.
چلیں جناب، سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی اور یہ وقت بتائے گا. اور چونکہ گورنمنٹ کو دوسرے الیکشنز ہونے میں اب 1.5 سے 2 سال باقی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں تک انصافی حکومت انصاف کر سکے گی. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. بات ہو رہی تھی کچھ انصافی حکومت کے حوالے سے بھی کہ کس حد تک عمران خان صاحب انصاف کر سکیں گے ان پنڈورا پیپرز کے بعد. اور کچھ کوسچنز جو ہے وہ ریس کیے سمیر میر شیخ صاحب نے. ہم اس وقت آئیں گے شیخ ندیم صاحب کی طرف. جی سر، انہوں نے کچھ پوائنٹس ریس کیے تھے اور آپ کو لگتا ہے کہ آگے یہ چیزیں اسموتھلی ہو جائیں گی جتنی یہ بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے ہی بتایا، انہوں نے ابھی کہا کہ خان جو ہے کسی کو نہیں چھوڑے گا. پاناما لیکس اپریل 2016 میں آیا تھا، 5 سال ہو گئے جس کے اوپر یہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے تھے. کیا کر لیا؟ کس کو؟ خان نے سزا دلائی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جی ابھی اس میں نیب کا بندہ ہے، اس میں FIA کا بندہ ہے، اس میں فلاں کا بندہ ہے. یہ سارے بندے تو ان کے 3 بندے، وہ 700 بندوں کی انویسٹیگیشن کریں گے. پھر آگے ان کو بھی پتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر یہ آف شور کمپنیز جو ہوتی ہیں جن کنٹریز میں ہوتی ہیں وہ کوئی ڈیٹا ہی نہیں دیتے. اصول تو یہ ہے کہ جب یہ پتا ہے کہ یہ فیک ہیں، اسی بیس کے اوپر امیڈیٹلی ان لوگوں سے ریزگنیشن لینے چاہیے. لیکن عمران خان صاحب زبردستی جان بوجھتے ہوئے بھی، آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر کتنے بڑے بڑے لینڈ گریبرز موجود ہیں، کیا کیا ہیں، ان کو سپورٹ دیتے ہیں، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہی حال ابھی انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ جی پیپلز پارٹی کے ہیں یا نواز لیگ کے ہیں. شرجیل میمن صاحب جب چاہیں بوتل ہی چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم پیپلز پارٹی کے بھی نہیں ہیں، جو حق بات ہے وہ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. ہمارا کوئی سمیر میر شیخ صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اس وقت جب پاناما آیا تھا، لیک ہوا تھا، اس وقت ان پیپرز کے وقت ہم نے یہ زور دیا تھا کہ نواز شریف صاحب اس کے خلاف جو ہے کارروائی کریں، کورٹ میں کیسز ہوئے، سب کچھ کرنے کے لیے کہا گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کہہ رہے جی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت ہے، تو وہ جو ان کی حکومت ہے، ان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کی حکومت نہیں، ابھی صرف 3 لوگوں کو 3 رکنی ایک سیل بنا. وہ تو کہنے جی ان کی آپ کی نالج کم ہے، 3 لوگ نہیں ہیں زیادہ. 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، اس میں بھی 3 لوگ ہی ہیں. ٹھیک ہے، 3 رکنی ہیں. سیل جو بنایا ہے انہوں نے، وہ مانیٹرنگ انسپیکشن اس کے انڈر میں، مطلب بات مٹی پاؤ والی ہو جائے گی. یہ صرف آئی واش ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، یہ خالی ٹوٹل پورا کرنا ہے. وہ جو بات ہے کہ جی نواز کے ٹائم پہ انہوں نے بڑا پریشرائز کیا تھا اور نواز شریف نے بیک آؤٹ کیا تھا. 1972 1980 تک کی رپورٹس لا کے سامنے رکھ دی تھی، کھل کے سب کچھ پیچھے سے آ گیا تھا. اب جب یہ گورنمنٹ میں آئے تھے انہوں نے کیا کیا؟ ان کے اگینسٹ کوئی کیسز بنوائے پاناما لیکس کا. مجھے بتائیے کس کو سزا ہوئی؟ فلی نوئنگ کہ یہ پیسہ اگر ان کو چاہیے تھا کہ ان کے اوپر کیسز بناتے اور کورٹوں کے اندر چلاتے. ابھی بھی مجھے بتائیے کس کے اوپر کیا ہو گیا؟ کوئی ایک بندہ بھی پاناما لیکس پر پنش ہوا ہے؟ مجھے بتائیے. کنوکٹ ہوا ہے؟ دیر از نو ون. ٹھیک ہے، ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے. اب یہ آئی واش کے لیے ایسے انہوں نے بنا دیا ہے. ہاں، اچھی بات تو یہ ہوتی کہ ان کو پتہ ہے، یہ فلی نوئنگ کہ یہ فیک کمپنیز ہیں اور ان بندوں نے بنائی ہوئی ہیں. یہ انہوں نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، یہ کس لیے بنائی ہے یہ سب کو پتہ ہے. اچھا نعیم صاحب، آپ مسکرا رہے تھے کچھ، میں محمد زبیر صاحب کا نام لیا، تو آپ کو لگتا ہے محمد زبیر صاحب نے جو کہا وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دیکھتے ہیں جی عمران خان صاحب کیا تحریک چلاتے ہیں اور کیا ایسی وہی پھرتیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ زبیر عمر صاحب کو اخلاقی اعتبار سے کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جو کچھ ان کا اسکینڈل ہو، پہلے تو ان کو چاہیے کہ میڈیا کے سامنے آئے، اس کی وضاحت پیش کریں. اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے. اگر ٹی وی پہ تبصرے کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے واقعے کے حوالے سے وہ پریس کانفرنس کریں، اپنی پوزیشن کلیئر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے عمران صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی حکومتوں کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پاناما کو اپنے خلاف سازش قرار دیا تھا. میں یہ بات ان کی تسلیم کرتا ہوں کہ ملک کے وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کروائے، لوگوں کے خلاف کیسز بنوائیں، انکوائری کروائیں، جو بھی لیگل انلیگل ایسپیکٹ ہیں اس کو کور کریں، لوگوں سے پیسے ریکور کروائیں. لیکن جن کے اپنے دامن جو ہیں ملوث ہوں، ان کو اس چیز کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. آج بھی شریف خاندان کے بہرحال لوگ ہیں، مریم نواز صاحبہ کا داماد، نواز شریف صاحب کا داماد، سب کے نام آئیں. اس کی تو وضاحت دے دیں. جو 2-4 لوگ پی ٹی آئی کے ہیں ان کا بھی ہو جائے گا. اور پھر ہم تو کہتے ہیں 700 لوگوں کے لوگوں کے نام اس لیے بھی زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کی گورنمنٹ سے لوگوں کو بڑی امید ہے. تو ان کی ٹیم میں اگر کسی کا نام آئے تو وہ ایک عام آدمی کا دل دکھتا ہے. میں نے تو یہاں تک آپ سے کہہ دیا کہ انہیں چاہیے کہ یا تو ان کے لوگوں کو چاہیے کہ امین اور صادق کہنا بند کر دیں خدا کے لیے، یا پھر اس
इसको साबित करें ना किसी तरह, अमलन भी करें। मैंने तो कहा है कि इमरान साहब को कोई एक ऐसा काम कर देना चाहिए कि हम कह सकें कि इमरान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म कैसे से ये काम किया। समीर मीर शेख हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। समीर साहब, अभी बात हो रही थी नदीम साहब से। शेख नदीम साहब ये कहते हैं जी इमरान खान साहब को फौरन से इस्तीफा ले लेना चाहिए था। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? जी सॉरी, क्या नहीं लेना चाहिए था? इस्तीफा ले लेना चाहिए था अपने वुज़रा से जिनका नाम पंडोरा पेपर्स में आया है। एक बात ये कह रहे हैं कि असूलन तो उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। देखिए, इट्स टू अर्ली टू से दैट। और मैं आपको जैसे पहले भी कहा था कि मैं इतना जानता हूँ कि मेरे वजीर आजम का नाम नहीं है इन पेपर्स के अंदर। ये जो बाकी लोगों की बात आप कर रही हैं, ये कमेटी बन गई है। अगर इसके अंदर इनका कोई भी चीज सामने आएगी तो इस्तीफा क्या, इनको सजा भी मिलेगी। और मेरी तरफ से मैं आपको दोबारा बताऊं कि जिन जिन लोगों ने, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई रॉन्ग डूइंग्स की है उनको लटका देना चाहिए। अब अगर आप समझती हैं कि हम और खान ने ये पहले भी जी, मेरा ख्याल है कि राब्ता मुनक़ता हो चुका है उनकी तरफ से। फिर हम आएंगे शेख नदीम की तरफ। सर, फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा तो इमरान खान के कारनामे सामने आएंगे, ये हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं। अभी ये फॉरेन फंडिंग वाला मामला तो अभी भी पेंडिंग में है। आप देख लें कि जब उस पर फैसला नहीं आया तो ये अभी जो इस डेट में खुले हैं, इनका फैसला कब आएगा? जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो टाइम पीरियड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और अगली गवर्नमेंट जो उसके बाद आएगी कोई भी, वो उसका टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो जाएगा। इस मुल्क में बड़ा आसान होता है कि किसी भी चीज़ की कमेटी बना देना, और जब आप पावर में होते हैं तो अपनी इंक्वायरीज को आप स्लो डाउन करते हैं, ठीक है, उसमें फ्रिक्शंस क्रिएट करते हैं, एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो यही हो रहा है। आप देखिए। जी जी, चलिए जी, समीर मीर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमजा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा तो इमरान खान के कारनामे सामने आएंगे। ये फॉरेन फंडिंग केस के बाद कुछ और होने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखेंगे कि उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज नहीं आएगा। उसके अंदर भी खान साहब सादिक और अमीन ही बन के निकलेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, जो आपके मैं गेस्ट की भी बातें सुन रहा हूं, हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ये पीटीआई की हुकूमत है। ये जो चोरों ने, लुटोरों ने 70 साल से इस मुल्क का दौलत लूटी, ये उनकी हुकूमत नहीं है। इसके अंदर जो जो कमेटीज बनेंगी उसका फैसला भी आएगा। और आपने पहले भी देखा कुछ हमारे लोगों पे भी बनी चीजें, और वो कितनी जल्दी उन कमेटीज ने अपने जो हैं सारी चीजें सामने रखी। आज जहांगीर तरीन साहब किधर हैं, आज दूसरे लोग किधर हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई तो आप देखिएगा कि खान 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, चाहे अपनों पे हो या दूसरों पे एक्शन लेने से। तो हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। सर, बिल्कुल ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक जरूर देखनी चाहिए। एक छोटी सी बात कहूंगी। हमसे 8 गुना ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। आज इंडिया के अंदर कोई 380 लोगों का नाम आया है। पाकिस्तान जो 8 गुना छोटा है उनसे, हमारे 700 लोगों का नाम है। तो ये हमारे मुल्क में क्या होता रहा है, ये हमें थोड़ा इस पे देखने की जरूरत है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीने की रियासत बनाने की बातें कर रहे हैं, हम इस मुल्क को आगे ले जाने की बातें कर रहे हैं। सर, ये मदीने की रियासत में महंगाई अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे क्यों पहुंच चुकी है? देखें, आप 3 साल वालों से तो ये सवाल कर लेती हैं। कितने साल चाहिए आपको, ये बता दें। लोगों ने इस डेकेड से इस मुल्क का दिवालिया निकाला, उनसे भी ये सवाल करें। देखें, मैं एक चीज जानता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक ऑनेस्ट लीडर हमें मिला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। अगर आप इस साल के सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का निकाल लें तो हमारी जो एफबीआर की कलेक्शन ही हुई है वो 1.395 बिलियन है क्वार्टर 1 की। हमारा आज अल्लाह का शुक्र है, पीटीवी जो पाकिस्तान टेलीविजन का है वो आज प्रॉफिट दिखा रहा है। हमारी एक्सपोर्ट जो है रिकॉर्ड हाई है, हमारे फॉरेन रेमिटेंस रिकॉर्ड हाई हैं। तो चीजें बेहतर हो रही हैं। हमें जो है थोड़ा सा टाइम और सब्र करें, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगी कि अब इस नए साल जो आ रहा है उसमें इन्फ्लेशन पे भी काम होगा, वो भी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। चलें जी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट किया। आगे चलते जी जी जी, जरूर दावत दूंगा। बहुत जल्दी ग्रीन लाइन बस भी शुरू होगी, आप उसमें ट्रैवल कीजिएगा। और खान साहब को शुक्रिया अदा कीजिएगा। केसीआर भी जो है वो सर, भी शुक्रिया नहीं, सलाम पेश करते हैं कप्तान को तो हम। लेकिन बहरहाल नईम कुरैशी साहब के पास हम चलते हैं। घबराना नहीं है, ये बताइए कि पीटीआई को घबराना नहीं चाहिए अगर इसी तरह से तहकीकात जिस तरह से हो रही हैं और जो महंगाई की शरह, एक आम आदमी परेशान है। अब
پی ٹی آئی کے شجر سے بھی پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی پریڈکشن ہے کہ پرندے اڑنا شروع ہو چکے ہیں اور ہو جائیں گے مزید؟ مجھے نہیں لگتا لیکن اس سے پہلے میں حمزہ شہباز شریف صاحب کی بات کا جواب دے دوں. بالکل. کہ وہ فارم فنڈنگ کیس کا تو فیصلہ جب آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن جب یہ ٹیٹیوں کا فیصلہ آئے گا تب اس کا بھی پتہ چلے گا. 25 ارب کی ٹیٹیوں کا جواب بھی انہوں نے دینا ہے، تو اس کا ذرا وہ خیال رکھیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا جی، یہ کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں، اب تو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ بھی ڈائی ڈاؤن ہو گیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ پرندے اڑنے والے ہیں. وقت کے ساتھ جو ہے وہ مجھے تو نہیں ایسی نیوز ہیں، ہم نے تو 2-3 نیوز ابھی سنی بھی ہیں کہ جی ابھی اندر بات ہو رہی ہے، کچھ وزراء جا بھی چکے ہیں، 1-2 نام ہمارے سامنے آ بھی چکے ہیں، کچھ ویکسین میں کام بھی ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے اچھا پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس تو ابھی 3 سال ہمیں ہوئے ہیں، مزید ہمیں کام کرنے دیں تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. تو مزید کتنا کام ہم کرنے دیں جو ہمیں وہ کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اب 3 سال بہت عرصہ گزر گیا ہے، اب کچھ کر کے دکھانا ہے. اب لوگ مزید وقت نہیں دیں گے، اور اس بنیاد پہ تو ہرگز نہیں دیں گے کہ جی 3 سال پرانے والے معاملات کا آپ کب تک مطلب رونا روتے رہیں گے. اب کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. شیخ ندیم صاحب آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں گی، کیا ہواؤں کی سمت بدل رہی ہے؟ کیا پرندے شجر سے اڑیں گے؟ دیکھیں یہ پرندے اڑے نہ اڑے، غریب آدمی کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ یہ جو پرندے پہلے دوسرے گھونسلوں کے تھے، جب ان کی گورنمنٹ میں آپ دیکھیں کہ یہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے زیادہ تر یہ پرندے، وہ اس گھونسلے میں آ گئے. اب ان کو جیسے جیسے ہواؤں کا اندازہ ہوگا کہ جی ابھی کوئی ڈیلیورنس نہیں ہے، جس طرح لوگ ابھی پریشان ہیں اور ان کے ہاتھوں کے طوطے انہوں نے اڑا دیے ہیں، تو وہ پرندے بھی بالکل اب گھونسلہ چھوڑنے کے بالکل چکر میں ہوں گے. اور یہ آپ کی جو نیوز ہے یا جو یہ سینس آپ کر رہے ہیں، اسمیل کر رہی ہیں، یہ بالکل ایسا ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر یہ ابھی کوئی ایسے ڈیسیشنز لے لیں جس میں عام آدمی کا فائدہ ہو. دیکھیں عام آدمی کو ابھی تک ہر چیز ڈاکومنٹس پہ بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹس اتنی ہو گئی، فلاں اتنا ہو گیا، فلاں اتنا ہو گیا. پی ٹی وی نے اتنا کام کیا، ایکسپورٹ کا فائدہ تو وہ سیٹ صاحب کو ہو گیا نا. اچھا عمران خان صاحب خود بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ عام آدمی پریشان ہے اور میں اس کے لیے کچھ کروں گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 1.5-2 سالوں میں جو ہے مہنگائی کی سطح کم آ جائے، ہو جائے گی جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہو جائے گا، اس طرح سے امید رکھنی چاہیے؟ سطح آپ کو کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ہوگی، اللہ اس کے اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ نہ دکھا دیں. یہ اگر انہیں کرنا تھا، دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے، ہمیں ان کی نیک نیتی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور میری شاید یہ سوچتا تھا کہ نیک نیت منزل آسان، شاید اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دیں ان کی حکومت میں. ان کے ساتھ والوں کی بات نہیں کر رہا، میں انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں کہ تسبیح کے دانے بھی یہ گھماتے ہیں، خدا خوفی بھی ہے، تو شاید نیک نیت ہوں گی، ہو سکتا ہے نیک نیت ہو. لیکن ابھی تک ڈیلیورنس نہیں ہے، عام آدمی مرنے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ نیک نیتی ہو سکتا ہے کوئی معجزہ. لیکن دیکھیں انہوں نے لیڈرشپ کا مظاہرہ نہیں کیا. لیڈر جو ہوتا ہے وہ سامنے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے آج سے نادرا کے اندر لائن نہیں لگے گی، میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے آج سے یہ نہیں ہوگا، یہ کون سی FIR کاٹتے ہو تم، یہ سب کی کٹے گی، اس طرح سے ہوگا، یہ چیز آن لائن ہوگی، یہ ڈاکومنٹ ساری جو پراپرٹی کی ہیں میں اس کو آج آن لائن کراتا ہوں، 3 مہینے کا ٹائم ہے، یہ چیئرمین ہے، یہ بندہ ہے، ڈپٹی ہے، اس کو میں فارغ کروں گا اگر 3 مہینے میں تمام پراپرٹی. بلڈرز لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا. ان کی اپنی پارٹی کے جو یہاں بڑے بڑے لیڈرز پڑے ہیں وہ سارے لینڈ گریبر ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود یہ بیٹھے مطلب دیوار میں دیمک لگی ہوئی ہے، آگے سے پلستر کیے جا رہے ہیں. ہاں تو یہ کون سی نیک نیتی. میں خود مایوس ہو گیا اب ان کو، ٹھیک ہے. پہلے یہی تسبیح گھماتے تھے تو میں سمجھتا خدا خوفی ہے، نیک نیتی ہے، اور ہے لگتا ہے. لیکن آپ ڈیسیشنز ہی نہیں لے رہے. آپ جو آپ ورک کر رہے ہیں وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں جم میں جا کے، ہاں آپ جاگنگ کر رہے ہیں، آپ ایکسرسائزیں کر رہے ہیں. آپ کو تو نیند نہیں آنی چاہیے عوام کی وجہ سے. اگر مدینہ کی ریاست ہے، ایک کتا بھی مر جائے تو اس کا جواب دینا ہے آپ نے. یہ کیا کر دیا آپ نے، لوگوں کو ہی مار دیا. چلیے جی سمیر میر شیخ صاحب پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے، فائنل کامنٹ دیجیے گا. دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں نہ تو کوئی طوطے اڑ رہے ہیں نہ کوئی پرندے اڑ رہے ہیں. جو خان کا ٹائیگر ہے، جو خان کا نظریاتی ورکر ہے، جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، جو محب وطن ہے، وہ خان کے ساتھ رہے گا. اور خان کو کمپیئر کرنا باقی سیاستدانوں سے تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ہی فیئر بات نہیں ہے. آج الحمدللہ ہماری جو ایکسپیکٹڈ گروتھ تھی ایکسپورٹس کی وہ 7 بلین تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں. 3 سال میں کہتے ہیں ڈیلیور نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں 3 سال میں خان نے بہت چیزیں ڈیلیور کی ہیں. اب میں اسے گنانے جاؤں گا تو اس پہ تو ہمیں ایک اور شو کرنا پڑے گا. ہاں یس میں اس بات پہ آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ انفلیشن کا ایک ایشو ہے
اور وہ بہت جلدی اس کو بھی ٹیکل کر لیا جائے گا. دیکھیں نا امید نہ ہوئیں, ہمیں بڑی مشکل سے ایک سچا ایماندار لیڈر ملا ہے. میں آپ کو بتاؤں ابھی پچھلے ہفتے خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی KCR کی اناگوریشن پہ کراچی میں, اور مجھے ان کی شکل دیکھ کے ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے اندر اس قوم کے لیے درد ہے. ٹھیک ہے, وہ واقعی رات میں نہیں سوتے ہوں گے جس طرح کے اس ملک کا حال ہے. ٹھیک ہے, اور جس طرح کے اس ملک کا حال کیا ہے دوسری حکومتوں نے. میں یہ سمجھتا بہت ہوں بہت شکریہ سمیر میر شیخ صاحب, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. محمد نعیم قریشی صاحب, میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.